बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ईद नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान खदीजा राठौर और हम लोग यहाँ मौजूद हैं आज ईद के पहले दिन ऑनरेबल गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी साहब के पास। नाज़रीन, ईद के लिए कहा जाता है कि मीठी ईद की ये खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, यानी जितने लोगों में आप ये खुशियाँ बांटेंगे उतनी खुशियाँ बढ़ेंगी। लेकिन हमारे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी साहब ने रमज़ान के पहले यानी यकुम रमज़ान से ये काम शुरू कर दिया कि अपने गवर्नर हाउस को खोल दिया आम लोगों के लिए कि वो आएँ और यहाँ पे इफ्तार करें। बड़ी बात यह है कि शुरू में शायद ये समझा जा रहा था कि कोई कार्ड्स होंगे, कोई चेकिंग होगी, या ये कि बहुत सेलेक्टेड लोगों को जो मंजूर नज़र होंगे गवर्नर के, जिस तरह पहले होता रहा है, शायद वही लोग आके बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियों में शिरकत करेंगे। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स आम लोगों के लिए खोल दिया गया और ये तादाद बढ़ते बढ़ते 10,000 से भी बढ़ गई जो लोग रोज़ाना आके यहाँ इफ्तार करने लगे। क्योंकि एक कराची में रिवाज है, वैसे अवामी दस्तरखान लगाए जाते हैं, लेकिन गवर्नर हाउस के इस पुरतायुश इफ्तार की ख़ास बात ये थी कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, तमाम लोग इफ्तार साथ करते हैं और उसके बाद चांद रात पे खुसूसी जो है वो स्टॉल का भी बाकायदा इंतज़ाम किया गया, साथ साथ महफिल समा का इंतज़ाम किया गया। ख़वातीन ने मेहंदी लगवाई, यानी लोगों का यही था कि जी तमाम कराची जो है वो गवर्नर हाउस पहुंच जाए और यहीं से अपनी ईद की खुशियों का आगाज़ करे। सबसे पहले हम खुशामदीद कहना चाहेंगे और बहुत बहुत ईद मुबारक कहना चाहेंगे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी। बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि मेरे को एंकर ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि आपने क्या कुछ किया है। लेकिन साथ ही मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी बुलंद साहब कि इससे पहले कभी हमने हिस्ट्री में नहीं देखा था कि आम लोगों के लिए जो है वो गवर्नर हाउस खुला हो, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि कामरान साहब की मौजूदगी में जो है वो तमाम तर चीज़ें हुई। लेकिन क्योंकि मीठी ईद है तो पहले मीठी बात कर लेते हैं आपसे। सबसे पहले तो ये बताइएगा गवर्नर साहब, दिन में ईद के दिन में आपकी क्या मसरूफियात रहती हैं और मीठे में आपको क्या पसंद है? देखिए, सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक और आपकी तवज्जो से जितने भी लोग इस वक्त इस चैनल को देख रहे हैं उन सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। देखें, ये बात जैसे बुलंद भाई ने कही कि हमने तो पूरे रमज़ान, मुझे तो ऐसा लगता था कि रोज़ाना ईद है, क्योंकि लोग खुशियों से गवर्नर हाउस दौड़े चले आए। 75 सालों से ये रुकावट थी और लोग उस दीवार के पीछे खड़े रह के सिर्फ देखते हुए गुजर सकते थे, लेकिन जब वो अंदर आए तो वो ईद की तरह ही तैयार होके अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेकर आए और यहाँ उन्होंने काफ़ी तस्वीर बनाई, कायद का ऑफिस देखा, मेरे साथ तस्वीरें बनाई। तो मेरे लिए तो रोज़ाना ही ईद का समा था। उसके बाद फिर चांद रात, जैसे आपने बताया, माँओं बहनों बेटियों ने मेहंदी लगवाई, चूड़ियाँ पहनी और उसके बाद आज जो रात हमने कव्वाली का प्रोग्राम रखा है और अहलियाने कराची को मदऊ किया है। इससे पहले यहाँ वज़रा और सुफरा जिसे कहते हैं सफ़ीर आते थे ईद मिलन में, इस बार पूरी कराची के लोगों को मैंने इनवाइट किया है। पूरे कराची में बैनर आवेज़ा हैं कि आप आइए और मैं आपका इस्तकबाल करूँगा, कव्वाली का समा होगा, डिनर होगा और उसके लिए हमने 50,000 से ज़ायद लोगों के 50,000 से ज़ायद लोगों के डिनर कहते हैं। सर मैनेज कैसे करते हैं तमाम चीज़ें पूरे रमज़ान, कैसे मैनेज करते रहे? उसको भी मैं बता दूं कि ये जिस तरह आपने कहा 10,000 और कभी 20,000 लोग भी पर डे आए, 16,000 भी आए, 12,000 भी आए, कभी शुरू के दिन में पहले और दूसरे रमज़ान को 5,000 लोग भी थे, लेकिन वीकेंड्स भी हमने 20,000 लोगों का यहाँ पे डिनर का एहतमाम किया। और मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि खिलाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। वो आपका इरादा और नीयत देखता है। नीयत खिलाने की थी तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है हमारे यहाँ 25-25 देगें खानों की बच गई, बिरयानी की देगें बच गई। तो आप इस बात से अंदाज़ा कर लें। और एक जब रोज़ा खुलता था, जितने मुफ्ती कराम आए, हम भी वहीं बैठ के रोज़ा खोलते थे, एक आवाज़ नहीं आती थी, इतने तहजीब से और इतनी डिसिप्लिन से लोगों ने। वरना आप 1,000 का मजमा भी हो तो लोग बिरयानी और मिनरल वाटर की बोतल और जूस देख के भगदड़ मचा देते हैं, लेकिन यहाँ हज़ारों की तादाद में 10,000 से ज़ायद लोग और एक आवाज़ नहीं। सर अल्लाह के बाद ही खर्चा किसने उठाया? अल्लाह ताला ने तो कराया, लेकिन वसीला कोई ना कोई तो बना होगा ना। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, गवर्नर हाउस का या किसी भी शख्स का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आज मैं बता देता हूँ, एक दो लोगों को और भी बताया है। जब मैं ये करना शुरू कर रहा था, पहले ही 14 साल से हम अपने घर के बराबर ये इफ्तार, और कई दफ़ा मेट्रो ने इसको कवर भी किया, सहरी तो करते चले आए, दस्तरखान तो लगाते चले आ रहे थे। ये बड़े पैमाने पे था। तो मैंने, मिसेज़ मेरी बैठी थी, मैंने उनसे कहा कि बिरयानी जो है वो हम नहीं रख रहे हैं, क्योंकि 80% ख़र्चा बिरयानी का आएगा, तो हम सिर्फ ये मिनरल वाटर, पानी और ये सारी चीज़ें कर लेते हैं।
تو میری مسز نے کہا کہ نہیں، آپ نے اسی طرح بریانی، اسی طرح منرل واٹر جو بھی برانڈڈ ہے، اور جوسز اور پکوڑے، سموسے، فروٹ سب کرنا ہے۔ تو میں کہا تو بہت خرچہ ہے۔ تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے، جو آپ نے مجھے پلاٹ آج سے 10 سال پہلے گفٹ کیا تھا، وہ ڈیفنس میں وہ پلاٹ، اس کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، تو انہوں نے وہ پورا پلاٹ بیچ دیا، اور مجھے یہ کہا کہ اس کا ایک ایک روپیہ آپ نے لوگوں کو رمضان میں اور عید پر اور چاند رات میں کرنا ہے۔ سر بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ پورا پیسہ جو ہے وہ اس کا لگ گیا۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پہ افطار کا اہتمام ہوا، پھر اس کے بعد عید کے اہتمام میں بھی بالکل ہم شامل تھے، میرے کو اینکر بھی یہاں پہ موجود تھے، تو کافی ٹف رہا ہوگا آپ کے لیے ان سب چیزوں کو مینیج کرنا۔ پھر عید میں فیملی کو وہ ٹائم آپ نہیں دے سکے، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کی بیگم نے بھی بھرپور ساتھ دیا، تو گھر والے، بچے تھوڑا اس عید پہ ناراض نظر آئے آپ سے؟ جی، میری والدہ بھی مجھ سے ناراض ہیں بہت زیادہ، میری بہن بھی بہت ناراض ہے، اور میری بیگم بھی ناراض ہیں، لیکن بیگم کیونکہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اپنی آنکھوں سے، اور وہ خود بھی ان کے بیانات سن رہی ہوتی ہیں، جتنے مفتی کرام آتے ہیں، سارے بڑے جو مفتی حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، انہوں نے یہاں کے بیان کیا ہے، جس میں رضا مصطفی صاحب ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب، اس کے بعد مفتی منیب الرحمان، پیر حسیب رحمان صاحب، جو پیر حسیب نقیب صاحب جو عیدگاہ شریف والے ہیں، پھر بشیر فاروقی صاحب، منیب الرحمان صاحب، اور طارق مسعود صاحب، اسی طرح شہنشاہ نقوی صاحب، تو مطلب بہت سارے تمامی مسالک کے لوگوں نے یہاں پر بیان کیا، دعا بھی کروائی، اور لوگ شریک رہے، تو وہ دیکھتی رہتی ہیں، خود بھی سنتی ہیں، تو اس لیے وہ زیادہ نہیں کرتی، لیکن باقی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں جو کیا کہتے ہیں۔ سر بھابھی اسی طرح ایکٹیو ہوتی ہیں آپ کے ساتھ؟ نظر نہیں آتی میں سے زیادہ، بہت زیادہ پبلکلی؟ ہمارے یہاں تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ وہ مسز یا بچے تھوڑا سا شائع ہے ٹی وی پر، اور میں بھی نہیں چاہتا کہ اس میں تھوڑا سا وہ خود نمائش کی جائے کہ جی پورے خاندان کے ساتھ میں موجود ہوں، کیونکہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، بچے اپنا پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں، بیگم بچہ میرا 4 مہینے کا ہے، اس کی پرورش میں لگی ہوئی ہیں، لیکن شروع سے ہمارے ایسے سسٹم ہے کہ وہ سارا چیزیں دیکھتی ہیں، میرے ساتھ ہر چیز میں انوالو ہوتی ہیں، مینیو ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہیں، چیزیں وہ کہتے ہیں نا کہ بیک ڈائریکشن جو ہے وہ ساری مسز کی طرف سے آ رہی ہے۔ آپ گورنر بنتے ہی ہم نے دیکھا کہ نیو بورن بیبی کی آمد ہو گئی، اس کے بعد تو لائف تھوڑی ٹف ہو گئی ہوگی، فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، پھر بیبی کو بھی ٹائم دینا ہے، پھر ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس ایک گورنر کی سیٹ تھی، اسے بھی مینیج کرنا ہے۔ ہاں یہ ہے، لیکن میرے پاس جتنا بھی ٹائم بچتا ہے وہ فیملی کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب بھی میں روم میں جاتا ہوں تو وہ چھوٹا منا جو ہے بس میری گود میں ہوتا ہے، کبھی میں اس کو شاور دلا رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میری میں سے جب میں 17 گھنٹے کے بعد بھی روم میں جاؤں اور وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں جب اور کام تمہارے ہیں تو یہ کام تمہارا ہے، تو پھر جب وہ اگر سو رہی ہوں تو پھر بچہ گود میں لے کے بھی میں 20 منٹ کمرے میں گھوم رہا ہوتا ہوں۔ سر آپ کے بڑے صاحبزادے جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ یوٹیوب چینل بھی ان کا 1 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی بالکل ڈپلیکیٹ کاپی ہیں، چھوٹا گورنر اگر ان کو چھوٹے گورنر کہیں تو غلط نہیں ہوگا، ان کو بھی آپ کافی ماشاءاللہ گروم کر رہے ہیں اس حوالے سے، ان کی انٹرسٹ زیادہ سوشل میڈیا اور ان چیزوں میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یا میری مسز ہم نے بچوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے اور آپ کریں، ہم آپ کو فل سپورٹ کریں گے، صرف اچھے اور برے کا ہم نے بتانا ہے، باقی میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اگر وہ یوٹیوبر بننا چاہتا ہے، بزنس مین بننا چاہتا ہے، پولیٹیشین بنے، لیکن وہ خود ڈیسائیڈ کرے اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے صرف ڈائریکشن بتانی ہے صحیح اور غلط کی، باقی جو دیکھیں میں ان باپوں میں سے نہیں ہوں جو صرف یہ کہتے ہیں بچپن سے یہ ڈاکٹر بنے گا، ایک انجینئر بنے گا، ایک پائلٹ بنے گا، مطلب ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کیا کرنے والے؟ بچے کے اندر جو صلاحیت ہے جو وہ خود کرنا چاہتا ہے اس کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ بالکل۔ اچھا سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یعنی آپ کے جو عید کی مصروفیات رہیں نماز کے بعد، پھر لوگوں کا اتنا آنا جانا، جو فیملی ریلیٹیوز ہوتے ہیں، چلیں فیملی کو تو انسان ٹائم دے ہی دیتا ہے، فیملی ریلیٹیوز کو کیسے مینیج کیا؟ سر عید کا دن تو جانے کا بھی ہوتا ہے، اب آپ اتنی بڑی ایک پوزیشن پہ ہیں تو ایک انسان کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے وہ نہیں رہتی، جس طرح انسان شاپنگ کرتا ہے، عید کی شاپنگ کرتا ہے، چاند رات کو جاتا ہے، کیا سر یہ چیزیں مس کرتے ہیں؟ دیکھیں میں بچوں کو جب سے گورنر بنا ہوں تو 2 دفعہ ڈولمن لے کر گیا ہوں، بغیر پروٹوکول کے، بغیر سیکورٹی کی، خاموشی سے، حالانکہ بعد میں تو اب سر ماسک لگا کے گئے تھے لوگوں کو نہیں، اب لوگ پہچاننے لگے ہیں تو لوگ پکڑ لیتے ہیں، لیکن پھر بچوں کے ساتھ پلے لینڈ میں جا کے میں نے گیمز بھی کھیلے، ابھی میں گیا تھا چھوٹے بچوں کو لے کے، اور پھر میں نے خود ہی وہ ٹویٹ پہ بھی شیئر کی تصویر جو ہے، تو میں نے کہا نا میں ایک فیملی مین ہوں، مجھے جتنا ٹائم بھی بچتا ہے تو میں وہی نارمل لوگوں کی طرح جیسے آپ اور ہم سب ہیں، میں نے کہا نا میں نے اپنے آپ کو یہاں کے گورنر نہیں سمجھا، میں تو یہ سمجھا ہے کہ میں جہاں تھا اب وہاں سے اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے لوگوں کے کام کرنے کے لیے، تو اگر جو بھی ٹائم بچتا ہے تو میری زندگی بھی بالکل نارمل اسی طرح کی ہے۔ میں ابھی 27ویں شب کو بیت السلام مسجد میں بھی گیا،
تو وہاں میں کسی پروٹوکول سے نہیں گیا تھا, رش تھا تو میں اس رش کے دھکوں میں ہی گیا تھا. مجھے پتا چلا سر آپ کی گاڑی پھنس گئی تھی, بڑی مشکل سے آپ کی گاڑی اس کے بعد نکلی. میں اندر بھی جو گیا ہوں اور جب باہر نکل رہے تھے تو میں اسی لائن میں سے لگ کر آیا ہوا تھا, کوئی علیحدہ سے میرے لیے لائن میں نہیں لگوائی, میں نے منع کر دیا تھا. اسی طرح پھر میں میمن مسجد گیا کھارا در اسی دن, پھر میں راٹھور صاحب کے پاس ایکسپو سینٹر گیا, پھر میں فیضان مدینہ بھی گیا. لیکن وہاں کہیں جا کر میں یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے کوئی علیحدہ سے راستہ بنایا جائے یا مجھے کہیں علیحدہ بٹھایا جائے. جہاں جگہ مل جاتی ہے, یہاں گورنر ہاؤس میں بھی میں 3rd رو میں بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں, کبھی فرسٹ فلور. مجھے ایک واقعہ یاد ہے گورنر صاحب, میں سندھ کلچر ڈے میں تھی تو وہاں پہ آپ کے سیکیورٹی گارڈ سے پروٹوکول تھے, اور جیسے ہی آپ بیٹھے بلند, آپ یقین کریں کہ گورنر صاحب نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا کہ آپ سب باہر جائیں تاکہ رش نہ ہو, اور یہ میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے. سر مجھے بتائیں, سحری آپ اتنی جگہ کرتے رہے, سب سے یادگار اور مزیدار سحری کہاں کی رہی؟ یہ میں چاہوں گا سر آپ کی, روزانہ آپ تو فیملی کے ساتھ بھی باہر ہیں. سبھی لوگوں نے دل سے بلایا کہ اس کا اہتمام جو بلا رہا تھا وہ خود کر رہا تھا, اور صرف اہتمام ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ انتظام بھی ایسا کر رہا تھا کہ جس کے اندر پھولوں سے مجھے نچھاور کیا جا رہا تھا, میرے گلے میں ہار ڈالے جا رہے تھے, اور 200 لوگوں کا انتظام, اور پھر باہر جو میرے سٹاف تھے ان لوگوں تک کے لیے لوگوں نے انتظام کیا. تو جتنی جگہوں پہ بھی میں نے کھانے کھائے سب ایک سے بڑھ کر ایک لذیذ تھے, کیونکہ سب کا اخلاق اور کھلانے کی نیت بہت پیاری. فیوریٹ ڈش کیا ہے سر آپ کی؟ اب میں اسی پر آ رہا ہوں کہ میری فیوریٹ ڈش یہی تھی کہ جو لوگوں نے مجھے پیار دیا, تو جو پیار ہے وہ اس کا کوئی مول نہیں ہو سکتا, نہ اس کے سامنے کوئی ذائقہ میٹر نہیں کرتا, نہ کوئی ڈش میٹر کرتی ہے. تو جتنی جگہوں پر گیا سبھی لوگوں نے اتنا پیار اور محبت سے کھلایا کہ اب یہ بتانا بڑا مشکل ہے کہ کون سی چیز زیادہ. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ نہاری اور حلیم خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے بڑے شوقین ہیں, اور خاص طور پہ اگر نلی نہاری مکس ہونا. مجھے ہمارے دوست نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ آپ پکوڑے نہ تلیں, تو میں نے ان کا جواب یہ ان کو دیا تھا کہ دیکھیں جب میسج کیا تھا, بات پکوڑوں کی نہیں ہوتی, بات تھی شہر میں ہمیں کام کرنے ہیں, لیکن یہ ایک سمبولک یہ ہے کہ جب ایک شخص اپنے آنے والے مہمانوں کے لیے وقت کا گورنر پکوڑے بنا رہا ہے تو جو آ رہا ہے اس کی اہمیت کتنی ہے. یہ بنانا نہیں تھا, یہ میسج تھا ان لوگوں کے لیے جن کو ہمیشہ اگنور کیا گیا ہے, جن کو ہمیشہ دھکے دیے گئے ہیں, جن کو ہمیشہ بڑی بڑی جو تقریریں ہوتی ہیں اسٹیج سے دور ہٹا دیا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہر سیاسی جلسے میں 200 فٹ دور ہٹا کے اسٹیج بنایا جاتا ہے اور وہاں پر لائنیں لگا دی جاتی ہیں کہ بس یہ عوام ہے. پہلی بار میں نے اس عوام کو اسٹیج کے اوپر لے کر آیا ہوں, قریب بھی نہیں, یہاں لوگ اسٹیج کے اوپر ہوتے ہیں. تو لوگوں کے درمیان ملنے کا مقصد ہی یہی تھا, اور لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کا مقصد, لوگوں کے یہاں جانے کا مقصد صرف لوگوں کو جوڑنا تھا. اور الحمدللہ اس میں مجھے اتنے کم ٹائم میں اتنی محبت مل چکی ہے آج کی تاریخ تک, اتنا لوگ اس کو پیار دے رہے ہیں مجھے. آپ جیسے جو اینکرز ہیں وہ ریکگنائز کر رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں, تو میرے لیے اس سے زیادہ پیار بڑی محبت کی کیا بات ہے. لیکن سر آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس میں اگر کسی بھی پوزیشن پہ کوئی اور وہ زیادہ مقبول ہونے لگے یا عوامی بن جائے نا, تو پارٹی بھی تھوڑی اس کی ریزرویشنز ہو جاتی ہیں. آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے. وہی میں بات اس لیے کھل کے کرنا چاہ رہا ہوں. سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں اور وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں. ان جیسا نفیس اور شریف آدمی میں نے واقعی نہیں دیکھا. ان کا قومی کردار, ذاتی کردار انتہائی شفیق انسان کا ہے. انہوں نے مجھے دل سے, یہ لوگوں کو نہیں پتہ, آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی کہتا ہے اس نے بنوایا اس نے بنایا, خالد مقبول بھائی نے خود یہ فیصلہ کیا تھا کہ مجھے وہ گورنر کے لیے نامینیٹ کریں گے. اور میرے لیے وہ بڑے ہیں. جب میں مرجر کرا رہا تھا اس وقت بھی آپ سب کو یاد ہوگا, مرجر سے پہلے میں کہتا تھا کہ ہمارے قائد اور سربراہ اور ہمارے کنوینئر خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں. خالد مقبول صدیقی بھائی ہی MQM کے اب جو ہیں کنوینئر رہیں گے. نہ کنوینئر ہم بدلنے دیں گے, نہ بدلے گا, خالد مقبول بھائی رہیں گے. اور جہاں تک بات ہے مقبولیت کی, تو میں شروع سے کہتا ہوں مجھے تو مقبولیت چاہیے ہی نہیں, میں تو قبولیت کی بات کرتا ہوں. لوگوں کے دلوں میں قبولیت اور احترام اور پیار ہو کہ جو گورنر ان کا ہے وہ ان کے لیے کوشاں ہے, اور یہ میری پارٹی نے ہی مجھے نامینیٹ کیا ہے. یہ خالد بھائی کی ہدایت ہے کہ آپ لوگوں میں جائیں, ان کے ساتھ رہیں اور ان کی خدمت کریں. چلیے ڈاکٹر فاروق صاحب کی کنوینرشپ سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی کنوینرشپ کو ماننا, یہ سفر کیسے گزرا سر؟ کیونکہ آپ جس کیمپ میں رہے ہیں. دیکھیں فاروق ستار بھائی میرے دوست تھے اور آج بھی دوست ہیں, آج بھی ہمارے ساتھی تھے عید پر. نہیں سر, پہلے تو آپ کہتے تھے نا کہ کنوینر اگر کوئی ہوگا تو صرف ڈاکٹر فاروق ستار ہوں گے. میں اس میں آپ کو بس یہ کر دوں کہ دیکھیں حالات اور واقعات تاریخ بھی بدل دیتے ہیں, صحیح بات, اور حال بھی بدل دیتے ہیں. جن حالات اور واقعات سے گزرنے کے بعد ہم اس MQM میں آئے ہیں
تو ایم کیو ایم اب اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم ایک بار پھر کسی کنوینئر کو بدلیں. تو یہ ریڈ لائن ہے. اچھا یعنی یہ بس ٹوٹل اب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہیں, اب نہ مصطفیٰ کمال صاحب کنوینر بن سکتے ہیں. مصطفیٰ بھائی ہمارے کام کریں گے, پارٹی میں آئے ہیں, پارٹی کے اندر کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان کی اپنی ایک جگہ ہے, اپنی ایک شخصیت ہے, اپنا ایک مقام ہے, لیکن کنوینئر اور سربراہ خالد مقبول صدیقی. ٹھیک ہے, بالکل سر, آپ سے بھی بات چیت جاری رہے گی. آنریبل گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری ہمارے ساتھ ہیں, اور ابھی ان سے ہمیں یہ جاننا ہے کہ کامران خان ٹیسوری کا سفر جو ہے وہ ایک بزنس مین, ایک ایسے شخص ہے جو کہ گولڈ کا بزنس کرتے تھے, کنسٹرکشن کرتے تھے, وہاں سے ایک عوامی گورنر بننے کا جو سفر ہے وہ کیسا رہا, مشکلات آئیں, آسانیاں ہوئیں, کیا ہوئیں, سب کچھ جانیں گے ناظرین آج کے اس عید شو میں. لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہیں نہ جائے گا, دیکھتے رہے ہماری خود سے نشریات. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ گورنر صاحب اپنی عید کیسے مناتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم پریویس باتوں پہ جائیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ گورنر صاحب جو ہے وہ گولڈ کا کاروبار کرتے تھے, لیکن اس کے بعد جب وہ سیاست میں آئے تو پھر ہم نے دیکھا کہ سیاست میں تو مقبول ہوئے ہی, لیکن اب گورنر سندھ بن چکے ہیں. تو گورنر صاحب, آپ ایک عوام کے گورنر ہیں. اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ عوام کے جو دروازے ہیں, گورنر ہاؤس کے جو دروازے ہیں وہ عوام کے لیے کھولے گئے ہوں. کیسا لگا آپ کو جب آپ کو ایک گورنر کی پوزیشن ملی؟ خالد بھائی نے آپ سے کہا کہ آپ نے گورنر سندھ بننا ہے, تو کیا اسٹریٹجی تھی آپ کے مائنڈ میں کہ جی میں گورنر ہاؤس کو جو ہے اوپن کر دوں گا عوام کے لیے, تاکہ عوام یہاں پہ آئے, مجھ سے جو ہے وہ بات کرے, جو بھی بات انہیں اپنی دل کی کرنی ہوتی ہے وہ تمام تر باتیں آپ سے کرے. کیا اسٹریٹجی تھی آپ کے مائنڈ میں؟ دیکھیں, یہ جو گورنر ہاؤس کا دروازہ کھولنا, یا گورنر ہاؤس میں اب آئی ٹی کے لیے بچوں کے لیے کورسز ہوں گے, 50,000 اس شہر کے بچے بچیاں مفت کورسز کریں گے گورنر ہاؤس کے اندر. اچھا, اب عید کے بعد یہ شروع ہو رہا ہے, اور وہ کورس کریں گے جو وہ خود کرنے چاہیں گے تو 2.5 سے 5 لاکھ روپے میں ہوگا, اور ہم گورنر ہاؤس میں وہ کورس فری کرائیں گے. اور جس کے پاس بھی ایک اینڈرائڈ فون ہوگا وہ 3 سے 5 لاکھ روپے مہینہ کما سکتا ہے, $2,000, $1,000 اور $3,000 تک کما سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں ذہن میں صرف ایک شخص کی وجہ سے آئیں جس کا نام عمران خان ہے. عمران خان کی وجہ سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے بھی اور میں نے بھی ٹی وی پر دیکھا کہ ایک شخص لوگوں سے وعدہ کر آیا کہ میں آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ گھر دوں گا, گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا, اور وہاں یونیورسٹیاں ہوں گی اور لوگ تعلیم حاصل کریں گے. تو میں نے سوچا کہ لوگ اتنے خوش ہو گئے تھے کہ اس کے پیچھے دیوانہ وار بھاگ پڑے تھے. لیکن مجھے عمران خان کا دکھ نہیں تھا, مجھے ان لوگوں کا دکھ تھا کہ جو وعدہ اس نے کیا اس کو کوئی پورا کرنے کے لیے آگے بڑھے. تو اسی نیت کے ساتھ کہ وعدہ عوام کے ساتھ تھا, اور مجھے پتا تھا کہ لوگ اس چیز سے خوش ہوئے تھے, تو اسی چیز کو, انہی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے یہ اقدام کیا. اور لوگوں نے خود دیکھا, آپ نے دیکھا کہ بلا امپلیمنٹ میں نے کیا, اور آئندہ بھی جو وعدے وہ کر گئے عوام سے تو وہ بے فکر رہیں, وہ سارے آپ پورے کریں گے. لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ اب جیسے الیکشن کی ہم بات کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہونے چاہیے, یا حکومت جو کچھ کر رہی ہے, کیونکہ آپ نمائندے ہیں اس وقت وفاق کے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس منصب پر میں بیٹھا ہوں نا وہ سیاست اور کاروبار سے بالا تر ہونا چاہیے. اس کے اندر صرف اور صرف خدمت ہونی چاہیے عوام کی. ایک اور الیکشن ہو جائے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, الیکشن ہونے چاہیے ٹائم پہ قانون کے حساب سے. لیکن کیا اس الیکشن میں جیتنے والا پہلے یہ منشور دے گا کہ وہ آنے کے اندر واپس جب آ جائے گا, وزیر اعظم بنے گا, اس ملک میں اقتدار سنبھالے گا, تو وہ عوام کو دے گا کیا؟ وعدے تو آج تک سبھی دیتے رہے, نعرے تو سبھی کے پاس بہت اچھے ہیں. یہاں نعروں پر کام ہوتا ہے, یہاں نعروں کے لیے جو بل بورڈز بنتے ہیں ان کی جو ہے اوپر خرچہ ہوتا ہے, کس طریقے کا بیک ڈراپ ہوگا, کس کلر کے تقریبات ہوں گی, کیسے کیمپین کی ٹارگٹ کیا ہوگا, اس کو سوشل میڈیا پہ بوسٹ کیسے دلایا جائے گا, اس پر پیسے لگائے جاتے ہیں. یہاں لوگوں نے اس شہر میں میئر بننے کے لیے اربوں روپے خرچ کیے صرف سوشل میڈیا پہ. جماعت اسلامی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے کیا. تو اب ان کے علاوہ تو سر سیٹیں یا تو ان کے پاس ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی. دیکھیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج دن تک جو فرق میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ لوگوں کے لیے کیا کیا گیا کہ بیک ڈراپ پہ خرچہ کیا گیا, سوشل میڈیا پہ خرچہ کیا گیا, جھنڈوں پر, کنونس پر, ان کو لانے پر, اور اس تقریبات کی کرسیوں کے اوپر. اور پھر اس کے بعد جنہوں نے تقریر لکھی ان کے لیے, اور پھر واہ واہ ہوئی, پھر فوٹو سیشن ہوا, اور ایسی کمپنیوں کو ٹھیکہ دیا گیا کہ 1000 آدمیوں کو 20,000 کیسے دکھانا چاہیے. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ ان سے بددل ہو گئے. سب سے لوگ, اب آپ بتائیں 10% سے زیادہ لوگ ووٹ دینے نہیں جاتے, 90% لوگوں کے ساتھ میں کھڑا ہوں.
اور میں اب ان کے لیے بات کر رہا ہوں یہاں پر اس بار یعنی وہ لوگ جو ووٹ دینے نہیں گئے آپ ان کے ساتھ ہیں 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے افطار کیا اور آپ بھی شاہد رہیے گا, وہ لوگ بھی یعنی شاہد ہیں, ہم نے کوئی سیاسی جھنڈا اس گورنر ہاؤس میں نہیں لگایا, کوئی سیاسی تقریر نہیں کی میں نے, صرف ایک ہی بات کی, آپ سب میری فیملیز ہیں, میں آپ کے گورنر ہاؤس آمد پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ٹوٹل میری تقریر. سر جماعت اسلامی سے آپ کی اچھے تعلقات ہو گئے ہیں؟ ہاں بہت اچھے. یہ آپ بھی جو ہیں وہ آپ پہ تنقید کرتے ہیں؟ نعیم صاحب سے میری دوستی ہو گئی ہے اور وہ میرے بھائی ہیں, ہم دعوتوں میں ملتے ہیں, خوش گپیاں لگاتے ہیں, ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں میئر کس کا ہونا چاہیے تھا؟ جو بھی دیکھیں جس کو لوگ چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہے جماعت اسلامی؟ میں تو دیکھیں میرے لیے دونوں برابر ہیں, میرے لیے سبھی برابر ہیں, میں سب کا گورنر ہوں اس صوبے میں. اگر ووٹنگ ہوتی ہے اور ووٹنگ کے بعد جس کے نمبر زیادہ ہیں جو ون کر جاتا ہے اس کو میئر ہونا چاہیے. اصل مقصد یہ میئر بننے کے بعد وہ لوگوں کے لیے کام کرے, اپنی جماعت کے لیے کام نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. آج میں گورنر بننے کے بعد اپنی جماعت کے لیے کام نہیں کر رہا, میں لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں. اور بلا تفریق یہاں ہندو, سکھ, عیسائی, سندھی, پٹھان, بلوچ, لیاری کے سب سے زیادہ لوگوں نے آ کے میرے پاس افطار کیا. ایک عورت نے مجھے کہا میں بلوچ ہوں, میں آپ کے گورنر ہاؤس آئی ہوں. میں پلٹ گیا, میں نے ان کے ساتھ تصویر بھی کھنچائی, ان کے ساتھ بیٹھ کے افطار بھی کیا. میں نے یہاں زمین پہ بیٹھ کے بھی افطار کیا. تو میجورٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ زبانوں ہی بولنے والوں کی تھی, کیونکہ بلا تفریق تھا. جیسے آپ نے کہا کہ کوئی مخصوص لوگ نہیں بلائے گئے تھے, یہاں ہر آدمی تمام لوگ آئے, جو بھی تھا جس طرح سے تھا. یہی چیز میں چاہتا ہوں کہ ہر ایوانوں میں ہو, لوگوں کے دکھ, تکلیف اور درد سر آپ سمجھنے کی. وفاق کے نمائندے ہیں, اس وقت جو کراچی کی مردم شماری کے ساتھ ہوا ہے, اور کراچی کے, کیونکہ آپ تو کراچی کے ہر دل عزیز عوامی گورنر ہیں سر, 1.38 کروڑ کی آبادی, آپ سمجھتے ہیں یہ آبادی کراچی کی ہے؟ ڈپارٹمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں یہ ہمارا قصور ہے. ایک تو ہم خود رجسٹرڈ نہیں ہو رہے, ہم اس پر آواز بھی نہیں اٹھا رہے. آپ مجھے بتائیں پوری کراچی میں آپ نے کسی کو دیکھا جو پریس کلب کے باہر جا کے یہ کہے کہ ہمیں گنا نہیں گیا؟ کہیں کسی جگہ سے آپ نے کوئی شور دیکھا؟ کسی بلڈنگ کے نیچے کوئی 1000 لوگ نیچے اتر کر آ گئے ہوں کہ بولا ہمیں گننے نہیں آیا کوئی؟ دیکھیں سیاسی جماعتیں یہ سارے بات کر رہی ہیں نا, میں نے سب سے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے جہاں غلطیاں ہیں, سینسس کمشنر کو بھی بلایا, میں نے چیف سیکرٹری سے بھی بات کی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جب ووٹ لینے جاتی ہیں تو آپ بتائیں کیمپ بھی لگاتی ہیں, بلڈنگوں میں جا کے اس کے کارڈ بھی دیتی ہیں, اور پھر اپنے لوگوں سے کہتی ہیں ان کو لے کر آئیں, گاڑیوں میں بٹھائیں, چنچی میں, چاہے سوزوکی میں, چاہے کسی چیز میں ووٹ ڈالنے لے جاتی ہیں, کارکنوں کو ایکٹیو کرتی ہیں. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جس سے آپ پورے کراچی کی آبادی آدھی ہو رہی ہے, آپ کا حصہ آدھا ہو رہا ہے, تو سیاسی جماعتوں کے کارکن کہاں ہیں؟ جب آپ الیکشن کے لیے گاڑیاں بک کرتے ہیں تو آپ سینسس تو الیکشن سے بڑا ایشو ہے, تو اس پر سیاسی جماعتوں نے کوئی سوائے تقریروں کے اور سوائے آواز اٹھانے کے عملی طور پہ کچھ نہیں کیا. یہ میرا سر آپ کی پارٹی کا موقف تو مختلف ہے اس سے بالکل نہیں سر, آپ کی پارٹی کا موقف الگ ہے بالکل. یعنی آپ کی پارٹی یہ کہتی ہے, مجھے جماعت اسلامی نے کہا ناجائز ہوا ہے, آدھے گنے گئے, مجھے پیپلز پارٹی نے کہا آدھے گنے گئے, مجھے خالد مقبول بھائی نے کہا آدھے گنے گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آدھے گنے جا رہے ہیں تو آپ عملی طور پہ سب کہاں ہیں؟ اچھا بھائی دیکھیں نا, مثال کے طور پہ آپ نے مجھے نہیں بلایا میٹرو میں, نہیں بلایا سر, ہم تو ہمیشہ بلاتے ہیں. میں ایک بات آپ آتے نہیں ہیں وہ اور بات ہے, میں مثال دے رہا ہوں. اگر سمجھیں آپ نے مجھے نہیں بلایا ٹھیک ہے, لیکن مجھے پتا ہو کہ بلند اقبال بھائی نے آج بہت زبردست حلیم رکھا ہوا ہے اور میرا شوق ہے اور میں تو آ جاؤں گا. سر یہی غلطی ہوئی نہ ہوں حلیم رکھنے چاہیے اور میں یہ گلا کرتا رہوں تو پھر حلیم گیا. اسی طرح مردم شماری چلی جائے گی اور ہم ایک دوسرے سے گلا کرتے رہیں گے کہ مجھے گنا نہیں گیا, یا وہ کہے کہ آپ گننے کی پروسیس میں آئے نہیں. بھی تو نہیں نا لوگوں میں, اب تک ہم نے کون دے گا یہ اویئرنیس؟ سیاسی جماعتیں دیں گی. اس پر کام کریں, اس پر اپنا بجٹ رکھیں, لوگوں کو اویئرنیس دیں, اپنے کارکنوں کو بتائیں, اس پر اجلاس کریں. سر یہ مردم شماری ریوائز ہو سکے گی؟ ہونی چاہیے. میں نے تو ایک بات کی ہے, میں نے خط لکھا ہے کہ اس کی ڈیٹ اوپن ہونی چاہیے جب تک کمپلیٹ نہ ہو, جب تک ایک ایک شخص رجسٹر نہ ہو جائے اس کا ڈیٹ بند نہیں کرنی چاہیے. اچھا گورنر صاحب, یہ کریڈٹ تو آپ ہی کو جاتا ہے, جو مردم شماری 10 سال بعد ہوتی ہے وہ اب جو ہے 5 سال میں ہو گئی ہے, تو اس کا کریڈٹ تو آپ کو ہی جاتا ہے. نہیں, میں نے اس پہ بڑی کام کی ہے, خالد بھائی کو پتا ہے, میں کئی دفعہ اسلام آباد, دیکھیں میں ہر وہ کام جس سے لوگوں کی بھلائی ہوگی وہ میں کروں گا. میں تمام انڈسٹریلسٹ سے بھی ملتا ہوں, تمام ایکسپورٹر سے بھی ملتا ہوں, ہر طبقے سے تعلق. شاعر ہوں, میں نے یہاں گورنر ہاؤس میں مشاعرہ کرایا, قوالیاں کرا رہے ہیں, عید میلاد النبی کے پروگرامز ہوتے ہیں, مشائخ علماء مشائخ کو میں بلاتا ہوں, بزنس کمیونٹی کو. دیکھیں میرا مقصد یہ ہے کہ ہر طبقے فکر کے لوگوں کو بلا کے اس شہر, اس صوبے کی بھلائی کے لیے پوچھا جائے. سب سے پہلے سب کو جوڑنا ہے. ہم فرقوں میں, قومیتوں میں اور سیاسی جماعتوں میں اتنے بٹ چکے ہیں
کہ ہمیں اپنے گھر کے آگے پڑا ہوا کچرا نظر نہیں آ رہا اور نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ کون اٹھائے گا. بالکل. اچھا سر، اب تھوڑی سی ذرا گھریلو باتیں بھی کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ باہر تو جا کے پکوڑے بھی تل لیتے ہیں، تمام وہ کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں کوکنگ کرتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل کرتا ہوں. کیا اچھی چیز کیا؟ بہت اچھی بناتا ہوں. بریانی بنا لیتے ہیں؟ بریانی بھی اور کڑھائی بھی بہت اچھی. اپنے مسالوں سے یا پیکٹ کے مسالوں سے بناتے ہیں؟ پیکٹ. اچھا ماشاءاللہ. تو سنڈے کو وغیرہ کو کوکنگ کرتے ہیں یا کیا؟ نہیں، ایک تو میں جب باہر زیادہ جاتا تھا فیملی کے ساتھ، پچھلے جب مجھے MQM سے معطل کر دیا گیا تھا تو میں اس وقت ملیشیا اور استنبول بہت رہا. تو پھر میں سپر مارکیٹ میں جا کے گوشت خریدتا تھا، نمک مرچ مسالے سب لے کے، اور پھر میں ان کو کہتا تھا کہ آج میرے ہاتھ کی کڑھائی کھاؤ. تو سب بچوں کو بھی اور مسز کو سب کو پسند آتی تھی. اور بریانی بھی کئی دفعہ میں نے دم والی بریانی بھی بنائی. اور شاہی ٹکڑے بھی ہاں، مجھے بریانی، حلیم، نہاری اور تڑکے والی دال، ہاں یہ چیزیں. میں یہ سوشی ووشی اور چائنیز کھانے کا عادی نہیں ہوں. سر بھابھی کے ہاتھ کی کون سی چیز پسند ہے؟ فیوریٹ ڈش آپ کی کیا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ عید کے دن بھائی شیر خورمے کے ساتھ یہ ضرور؟ کننا بناتی ہے ایک بہت زبردست قسم کا جو مجھے بڑا پسند ہے، اور وہ میں بیسنی روٹی کے ساتھ کھاتا ہوں. ماشاءاللہ. اچھا، مجھے بڑا مزہ آتا ہے. میٹھے میں کیا پسند ہے سر آپ کو؟ میٹھے میں تو جو کھلا دیں، شاہی ٹکڑے سے لے کے ربڑی، گلاب جامن، بہت زیادہ. اچھا جو بھی 3 دفعہ کھا لوں تو چوتھی دفعہ بھی میٹھا کھا لیتا ہوں میں. اچھا ماشاءاللہ. کھانے پینے کا میں شوقین ہوں. اچھا سر، اب ہم یہ بھی لیکن صرف کھانا کھاتا ہوں، شہر کراچی کو نہیں کھا رہا. شہر کراچی کو نہیں. سر یہ جو آپ چیکس اینڈ بیلنسز رکھتے ہیں، اب جیسے لا اینڈ آرڈر کی آپ نے بات کی، بیان تو آپ نے دیا کہ جی میں SHO معطل کر دوں گا. بیان نہیں دیا. 20 دن گزر گئے، میں نے یہ کہا کہ 4 دن IG کے ساتھ میری کوارڈینیشن کرا دیں. 5ویں دن اگر اس شہر میں کوئی بچہ کا قتل ہو جائے یا بڑا واقعہ ہو جائے، آپ گورنر ہاؤس پہ آ کے مظاہرہ کیجیے گا، میں ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں. یہ بیان نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی میں نے ایک آفر کی ہے جو میرے دوستوں نے ایکسیپٹ نہیں کی. نہ میں نے یہ کہا کہ مجھے کو IG میری مرضی کا لگا دیں، جو موجودہ IG ہے. اسی طرح میں نے کہا کراچی کے ہر گھر میں، ہر نلکے میں پانی آئے گا، آپ MD واٹر بورڈ کو میرے ساتھ لائن اپ کرا دیں. پھر میں نے کہا کراچی میں آٹا 150 سے پونے 200 روپے کلو ہے، مجھے صرف 4 گھنٹے دے دیں اور میرے ساتھ بیٹھ جائے تو یہ آٹا 100 روپے کلو ہو جائے. سر تو یہ کیا گر ہے آپ کے پاس، یہ آپ بتانا چاہیے نا سر آپ کو کہ مطلب یہ بڑا سیکریٹ ہے. میں نے یہ دیکھ لیا کہ جہاں 16 ہزار ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہو، جہاں 24 ہزار ارب روپے کے گھپلے ہو رہے ہو، تو وہاں برکت بھی اڑ جاتی ہے اور پھر یہ مافیاز کے ہاتھ میں سب کچھ چلا جاتا ہے. تو اگر آپ کو پانی نہیں بیچنا، تھانے نہیں بیچنے، آپ نے آٹے کے اوپر پیسے نہیں بنانے، تو میرے حوالے کر دیں. نہ میں نے پیسے بنانے، میں نے صرف لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے ایک محبت اور پیار کمانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مہنگائی کی وجہ سے جس طوفان کا سامنا ہے، اس طوفان میں سے تو کوئی کمی آ جائے. اب پونے 200 روپے کا آٹا اگر 100 روپے میں مل رہا ہو، فلاور ملز دے رہی ہوں، میرے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہوں، تو آپ بتائیں میری آفر غلط ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. اگر کراچی میں 4 دن کے لیے IG میرے حوالے ہو اور اگر کرائم نہ ہو، اسٹریٹ کرائم، کوئی بچہ نہ مرے، تو میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں؟ اگر میرا سیاسی بیان ہے تو 5ویں دن سارا میڈیا اور ساری حکومت برس پڑے مجھ پہ کہ دیکھیں جی 4 دن کے لیے IG کو گورنر ہاؤس میں کمرہ دے دیا تھا لیکن گورنر صاحب نے کچھ نہیں کیا. تو میں تو ہر وہ چیز جہاں لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک اور میں نے بڑا اعلان کیا ہے کہ 18 ٹاؤن ہے، میں نے کہا ہر ٹاؤن سے مجھے 18 ٹاؤنوں میں 500 والنٹیئرز چاہیے. ہر ٹاؤن سے 500 والنٹیئر جو ایک دوسرے کے مسیحا ہوں گے، وہ 500 مجھ سے کانٹیکٹ میں ہوں گے. اس علاقے کا بچہ اسکول جانا چاہیے، اگر اس کی فیس کا مسئلہ ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں. اس علاقے کے مریض کا علاج ہونا چاہیے، دوائیاں اس کو ملنی چاہیے، اگر پیسوں کی وجہ سے دوائی نہیں مل رہی میں ذمہ دار ہوں. اس علاقے کے اندر اگر کوئی بے روزگاری ہے، لوگ پریشان حال ہیں، تو مجھے بتائیں، ہم اس کے لیے بھی کام کریں گے. علاقے کا کوڑا کرکٹ اٹھنا چاہیے، نہیں اٹھ رہا مجھے بتائیں. اور 5واں محلہ کلینک بنانے ہم نے 18 ٹاؤن کے اندر رات 12 سے لے کے صبح 9 بجے تک، کیونکہ ہر آدمی کو رات میں اچانک کوئی مسئلہ ہو تو ایمبولینس کا نمبر یاد نہیں ہوتا. ہر کوئی گھر کی بوڑھی عورت، بوڑھا والد یا باپ اٹھ کے رات کو ہاسپٹل نہیں جاتا، کہتے ہیں چھوڑو میری ہمت نہیں ہے. تو اگر محلہ کلینک ہوگا، ایک فون پہ محلے کا لڑکا جا کے بلائے گا، ڈاکٹر کمرے میں آ کے اس کا علاج کرے گا. اچھا سر، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی ایسی پبلک پوزیشن یا سرکاری پوزیشن پہ آتا ہے نا، وہ اپنے بزنسز کھڑا کر رہا ہوتا ہے. آپ کے ساتھ بالکل برعکس ہے اس کے. آپ جو پہلے بزنسز کرتے بھی تھے
مختلف کنسٹرکشن کے اور دوسرے جو چل رہے ہیں وہ اپنی جگہ چل رہے ہیں, لیکن ان کو بھی آپ نے تھوڑا سا شاید روک دیا ہے. آپ جس ٹائم دن دے سے میں نے چارج سنبھالا ہے, یہ میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں, میں آج دن تک اپنے ٹسوری جو زیبون نثار اسٹریٹ پر واقع شو روم میں اس میں نہیں گیا. اچھا, میری مرینا کلب میں ایک یاٹ ہے, 6 مہینے سے میں اس پہ نہیں گیا. میں نے اپنے کسی کاروبار کے لیے کسی کو شہر میں ایک ٹیلی فون نہیں کیا. میں نے کہا 12 ربیع الاول کو میرا نوٹیفیکیشن ہوا ہے, اس دن کی لاج رکھتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے, جس دن تک میں ہوں صرف عوام 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 کے کام کروں گا, ان کی خدمت خدمت اور خدمت کروں گا, اور اس کا اجر اور اس کا صلہ مجھے اللہ دے گا. اور مجھے یہ پتہ ہے جو میں واقعات دیکھ رہا ہوں, جو میں حالات دیکھ رہا ہوں, جو میں اپنے ساتھ معاملات دیکھ رہا ہوں, مجھے 200% یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, بالکل میرے ساتھ ہے. کیونکہ میں نے یہاں معجزے دیکھے ہیں, 12-15 ہزار کہنا آسان ہے, لیکن ان کو ایک جگہ پر بیٹھ کے سارے لوگ کھانا پینا کھا کے پانی کسی بھی جوس قسم پی کی کے کوئی جائیں, افراتفری نہیں ہو رہی, کوئی لڑائی نہیں, کوئی مارکوٹائی نہیں, کوئی بدتمیزی نہیں, یہ سوائے اللہ کی نصرت کے ہو نہیں سکتا. اور یہاں بیٹھ کے میں جتنی باتیں کر رہا ہوں, جتنی آفرز کر رہا ہوں, اس کے باوجود بھی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہیں. ہمارے پاس ابھی آخری جو 29 تاریخ والی افطاری تھی, اس میں سندھ گورنمنٹ سے آپ کے ناصر شاہ صاحب, سعید غنی صاحب, آپ کے چیف سیکرٹری, آپ کے کمشنر, سارے ہی لوگ, اور جن کے میں نام بھول گیا, وہ سندھ گورنمنٹ سے آئے ہوئے تھے, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. سر ان سے تو آپ کی پرانی دوستیاں بھی ہیں نا, دیکھیں سندھ گورنمنٹ ہے نا, تو میرے تعلقات اس لیے خراب نہیں ہے کہ مجھے لگتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے. کیونکہ بہت سی بزنس کمیونٹی ایسی ہے جو آپ کو بڑا اپنا سمجھتے ہیں, اس لیے کہ آپ بزنس کمیونٹی اس دن ساتھ تھی. کوئی شخص ایسا نہیں تھا کراچی کا, زبیر موتی والا ہوں, سلیم گوڈل ہوں, سارے لوگ یہاں آئے ہوئے تھے. مقصد صرف ایک ہے, لوگوں کی خدمت کرنا, اور اس کے لیے کسی اختیار کی نہیں, کردار کی ضرورت ہے. لوگوں کے دلوں میں مجھے قبولیت چاہیے, مقبولیت نہیں چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا, آپ نے سنا بھی ہوگا, میں جب آیا تھا میں نے کہا تھا کہ میں ایسے کام کروں گا کہ میں لوگوں کے دلوں میں اتروں, ایسا کوئی کام نہیں کروں گا کہ لوگوں کے دلوں سے اتر جاؤں. بالکل صحیح کہا سر آپ نے. خدیجہ آپ بریک لیں, پھر ہم بریک سے واپس آئیں گے تو مزید کنٹینیو. عید کی خصوصی ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے, گورنر صاحب موجود ہیں, مزید بھی بات کریں گے آفٹر شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی عید نشریات. میں ڈاکٹر بلند اقبال, میرے ساتھ موجود ہیں میری ساتھی اینکر خدیجہ راٹور, اور ہم یہاں گورنر ہاؤس میں موجود ہیں. آنریبل گورنر سندھ کامران خان ٹسوری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی مہربانی ان کی, انہوں نے بڑی ریکویسٹ پہ جو ہے وہ یہاں مدعو کیا آج عید کے دن, جبکہ ان کی بڑی مصروفیات ہیں. لوگوں کو ایک تانتا بندھا ہوا تھا, اس لیے کہ پورے رمضان جو لوگ آ کے یہاں افطار کرتے رہے ہیں, ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ عید پہ نہیں آتے. اچھا سر, کچھ شکایت بھی ہے آپ کو لوگوں سے, خاص طور پر مردوں کو شکایت ہے, آپ نے مہندی کا انتظام کر دیا, آپ نے تمام چیزیں کر دیں. سر وہ مردوں کے لیے ہیئر ڈریسر بھی بلوا لیتے تو سب یہی آ جاتے, یہ ایک چیز کمی رہ گئی سر. دیکھیں میں نے تو دل نکال کے رکھ دیا, اب اس کے بعد بچا کیا ہے, کیونکہ اور کیا کہتے ہیں جان ہتھیلی پہ رکھے, کیونکہ صرف لوگوں کو بلا کے کھلانا مقصد نہیں تھا نا, لوگوں کے ساتھ کھڑا رہنا تھا. تو ہم نے لوگوں کو دروازوں سے ریسیو کیا اور ان کے درمیان کھڑا رہا. بلکہ ایک واقعہ بتا دیتا ہوں, ایک شخص نے مجھے کہا کہ یہ میری اپلیکیشن ہے اور مجھے جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے, تو میں نے اسے لے کے اپنے برابر میں جو اسٹاف ہوتا ہے میں نے اس کو کہا یہ لو رکھو, مجھے بتا دینا. تو جس کو میں دے رہا تھا اس نے کہا سر میں تو خود افطار پہ آیا ہوں. تو پھر میں نے بڑے گھوم کے واپس دوبارہ سے ادھر دیکھا تو چاروں طرف پبلک ہی تھی, کیونکہ مجھے پھر خیال آیا کہ میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, کیونکہ وہ لوگوں کو کھینچتے ہیں, سیکیورٹی ریزن ہوتا ہے تو میں ہمیشہ ہٹا دیتا ہوں. تو اتنا لوگوں کے درمیان اس سیکیورٹی تھریٹ کے ساتھ جب مجھے 10 جگہ سے بتایا گیا کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے, آپ نے لوگوں کے درمیان نہیں جانا, اس کے بعد لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا, گورنر ہاؤس میں ٹیلی فون کے ساتھ لوگوں کو بلانا, تو یہ دل گردے کا کام ہے. یہ آپ کو شہر میں, صوبے میں, اس پاکستان میں ایک آدمی نہیں ملے گا جو اس منصب پر بیٹھا ہو اور لوگوں کے ساتھ ایسے گل مل رہا ہو. اسی طرح سحریوں میں جا کے بیٹھا ہوں, تو اس کے بعد بھی ساری چیزیں اویلیبل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارے دوستوں کے لیے ہم نے آئی ٹی کے جو کورسز رکھے ہیں اپنے بچیوں کے لیے, اور یہی اینڈ نہیں ہے, میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں, اس گورنر ہاؤس میں لوگوں کے لیے آئی کیمپ بھی لگیں گے پورے صوبے سے. جن کو آنکھوں کے آپریشنز کے مسئلے وہ یہاں ہوں گے. یہاں لوگوں کے اگر کوئی کینسر پیشنٹ ہے اس کو بھی ہم ڈائگنوز کروائیں گے, اس کا علاج کروائیں گے. اسی طرح تھیلیسمیا جتنے بھی ہیں وہ سارا ویک ہم ہر ویک ایک دن اس کے نام کریں گے, اور اس میں لوگوں کو بلا کے ہم لوگوں کو فری میڈیسن کے لیے, میں سارے فارماسیوٹیکل والوں سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کوئی 10, 15, 20 کروڑ روپے کی دوائیاں جو ہیں یہ ساری فارماسیوٹیکل کمپنیاں مجھے دیں, اور ہم یہاں لوگوں کو, ان لوگوں کو جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے شوگر کی دوائیاں, دوسری دوائیاں,
ان کو 3-3 مہینے کی دوائیاں جو ہیں وہ یہاں سے گورنر ہاؤس سے ان کے نام لکھے ہوں گے، ان کے گھر جائیں گی، ان کو بڑی یہاں بات سے ملیں گی. ہے، بڑی بات یہ سارے کام ہوں گے. یہ گورنر ہاؤس کو اللہ تعالیٰ نے جب 12 ربیع الاول کو ہمیں دیا ہے تو انشاءاللہ اسی نسبت اور مناسبت سے ہر وہ ویلفیئر کا کام جس میں لوگوں کی فلاح بہبود جڑی ہوگی. مجھے یہاں کسی سے کوئی ذاتی کام نہیں ہے. آپ کے چینل کے تھرو بتا رہا ہوں، مجھے کسی بلڈر سے، کسی صنعت کار سے، کسی فارماسیوٹیکل والے سے اپنی ذات کے لیے ایک روپیہ نہیں چاہیے، اور نہ ہی میرا کوئی رشتہ دار یا میرا کوئی دوست اس قسم کے کام میں انوالو ہوگا. ہم صرف اگر کسی سے کوئی بات کریں گے، کوئی درخواست کریں گے تو وہ لوگوں کی فلاح اور بہبود کی ہوگی. ہم یہ کہیں گے کہ آپ اپنے ہاتھ سے آ کے کریں، اور اگر جو کرے گا اس کا نام بھی لیں گے کہ اس نے کیا ہے اور اس نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. سر بڑی جس کی جتنی ستائش کی جائے کم ہے. اچھا سر، اب کچھ آپ سے سوالات کروں گا جس میں 2 ہی چوائسز ہوں گی، اس میں سے ایک آپ نے پک کرنی ہے. مجھے بتائیے گا کہ شیر خورما یا کھیر؟ کھیر. چائے یا کافی؟ چائے. بریانی یا نہاری؟ نہاری. موویز یا ڈراماز؟ موویز. موویز. ہمایوں سعید یا عدنان صدیقی؟ عدنان صدیقی، وہ دوست ہے میرا. مہوش حیات یا ہبہ بخاری؟ میں بھی شہر. مہوش حیات. اچھا سر، شاپنگ اور ٹائم وتھ فیملی؟ ٹائم وتھ فیملی، وتھ شاپنگ، مطلب ساتھ میں ہی مل کے چلے جائیں گے تینوں. دونوں. نواز شریف اور شہباز شریف؟ شہباز شریف. اچھا چلے سر، اب آگے آپ. چلے ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا چینج کرتے ہیں، تھوڑا ٹف بھی کرتے ہیں گورنر صاحب آپ کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 3 خواتین ہیں وہ بہت مشکل میں ہیں، آپ کسی ایک کو ہی بچا سکتے ہیں، کسے بچائیں گے؟ نسرین جلیل، خوشبو شجاعت یا پھر کشور زہرا؟ کشور زہرا. کشور زہرا کو بچائیں گے، باقی 2 سے پھر ہم معذرت کر لیتے ہیں. اچھا، جینڈر چینج کریں گے. آپ کے 3 دوست ہیں، بہت مشکل میں ہیں، آپ صرف ایک کو بچا سکتے ہیں. فاروق ستار، مصطفیٰ کمار یا فیصل سبزواری؟ فاروق ستار. فاروق بھائی کو بچائیں گے. اگر آپ پولیٹیشین نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ اے لائر، اے ڈاکٹر یا اے شیف؟ شیف. شیف ہوتے. اچھا، کھانا بنا لیتے ہیں؟ ویسے تو آپ نے بتایا کہ کھانا بنا لیتے. سب سے اچھا کیا بناتے ہیں؟ بریانی. اور بتایا نا سر نے بیوقوف کسی کو نہیں بناتا. بیوقوف نہیں بناتے، پوائنٹ یہ ہے بلند. اچھا بریانی بہت اچھی. اچھا سر، مجھے بتائیے کہ جو آپ کے یعنی اولاد کو اپنے پریشر دیتے ہیں کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے، جیسے مجھے لگتا ہے آپ سوشل میڈیا میں چاہتے ہیں اپنی اولاد کو کہ وہ. میں چاہتا ہوں بالکل ان کو ہم صرف گائیڈ لائن دیں گے، کیا مذہب ہے، کیا کلچر ہے، کیا فیملی ویلیوز ہیں، اس کے بعد ان کو جو بننا ہے وہ بنے. سر آپ کیا نیشنل پالیٹکس ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کے بعد جو ہے نا قومی سیاست میں آ جائیں؟ نہیں، میں صرف یہ ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ میں ایک اچھا انسان بن جاؤں. کیا میسج دینا چاہیں گے سر؟ میں لوگوں سے کہوں گا آپس میں جڑیے، کیونکہ نا اتفاقی سے، قومیتوں اور فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے نہ آپ کے مسائل حل ہوئے، اور جتنے وسائل تھے وہ لوگوں کی جیب میں چلے گئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ وسائل آپ پر آئیں تو آپ ایک ہو جائیں، کم از کم اپنے کاموں کی خاطر ایک ہو جائیں. سیاسی پارٹیاں جو بھی ہوں، فرقے جو بھی ہوں، آپ کے مسلک جو بھی ہوں، لیکن جو گلی ہے جس میں کیچڑ اور پانی نہیں آتا، گیس نہیں آتی گھر میں، وہ سب کا مسئلہ سانجھا ہے. وہ تبھی حل ہوگا جب سب آپ ایک ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. آپ نے گورنر صاحب ہمارے ریکویسٹ پہ وقت نکالا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے گورنر صاحب کی جو مصروفیات ہیں اس کے باوجود انہوں نے وقت نکالا، اس لیے کہ یہ عوام میں رہنا چاہتے ہیں. بہت بڑی بات ہے کہ ایک گورنر جس کو کہ ایک موقع ملا تھا، ماضی میں گورنرز 4-4 گھنٹے کام کیا کرتے تھے، اپنی دوسری جو ایکٹیویٹیز ساری ہوتی تھیں سوشل ایکٹیویٹیز وہ گورنر ہاؤس سے بیٹھ کے کیا کرتے تھے. لیکن گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے اس کے بالکل برعکس اپنی سوشل ایکٹیویٹیز یا اپنی پرسنل ایکٹیویٹیز کے بجائے دن میں 18 گھنٹے کام کرنے کا ہمیں یہ بھی بتایا کہ انہوں نے عید جو ہے وہ کیسے گزاری ہے، فیملی کو کتنا ٹائم دیا ہے. بالکل بالکل. تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ یہ عید انجوائے کرتے رہیں گے. ہم یہاں آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. میری طرف سے، میری ساتھی اینکر خدیجہ کی طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت عید کی مبارکباد. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.